अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं। इंसानी नफ्सियात की गहराइयों में उतरेंगे। हमारे पास डेक्स्टर डाइस की एक काफ़ी अहम किताब है, द 10 टाइप्स ऑफ ह्यूमन, हु वी आर एंड हु वी कैन बी। इसका मवाद आज ज़ेर बहस रहेगा। डाइस खुद भी आप जानते हैं इंसानी हुकूक के वकील हैं, जज रहे हैं और कैम्ब्रिज हार्वर्ड जैसी जगहों पर मुहक्किक भी हैं, तो उनका पस मंज़र काफ़ी मजबूत है। जी हाँ, और ये किताब वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि हम इंसान असल में हैं क्या? क्या चीज़ हमें चलाती है? बिल्कुल। किताब का जो मरकजी ख्याल है वो ये कि हम सब के अंदर कहीं ना कहीं 10 बुनियादी किस्म के किरदारी रुझानात मौजूद हैं, अक़साम कह लें उनको। अच्छा। और ये ख़ास तौर पर शदीद हालात में, मुश्किल वक्त में ज़्यादा ज़ाहिर होते हैं। सही। और ये सिर्फ फ़लसफ़ा नहीं है ना? डाइस ने इसमें असबी साइंस, इर्तिक़ा, नफ्सियात और फिर हकीकी ज़िंदगी की कहानियाँ, बाज़ तो दिल दहला देने वाली हैं, उन सब को इकट्ठा किया है। जी, ये इम्तिज़ाज ही है इसे ख़ास बनाता है। थ्योरी और अमली मिसालें साथ-साथ चलती हैं। तो आज हमारा मकसद यही है कि इन 10 अक़साम को ज़रा समझें, किताब का अंदाज़ कैसा है, इस पर बात करें और देखें कि ये हमें अपने बारे में और पूरी इंसानियत के बारे में क्या सिखाती है। चले फिर शुरू करते हैं इसका तफसीली जायज़ा। जी, लेकिन शुरू करने से पहले एक बात वाज़ेह करना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल में। जी ज़रूर। डायस ये नहीं कह रहे कि आप या मैं या कोई भी शख्स बस इन 10 में से किसी एक डब्बे में फिट हो जाता है। ये कोई पक्के लेबल नहीं है ना। अच्छा, ये अहम नुक्ता है। तो फिर ये क्या हैं? ये समझें कि ये नफ्सियाती और इखलाकी सलाहियतें हैं या रुझानात हैं, पोटेंशियल कह लें, जो हम सब में किसी न किसी दर्जे में मौजूद है। और ये हमारी वो न्यूरोसाइंस, हमारी नफ्सियात, हमारा इर्तिकाई पस मंज़र, इन सब चीज़ों का नतीजा है। और ये एक्टिवेट कब होते हैं? ख़ास हालात में। ख़ास हालात से मुराद? ख़ास तौर पर जब शदीद दबाव हो, कोई इखलाकी चैलेंज दरपेश हो, कोई बड़ा ख़तरा हो, तब ये रुझानात ज़्यादा नुमायाँ होते हैं। यानी एक ही शख्स मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ किस्म का रवैया दिखा सकता है। बिल्कुल, यही तो इंसानी फितरत की लचक और पेचीदगी है। ये कोई जामिद चीज़ नहीं है। बहुत दिलचस्प। तो ये गोया किरदारों की एक टूल किट जैसी है, जो हालात के मुताबिक इस्तेमाल होती है। हाँ, ये अच्छा इस्तिआरा है, एक तरह की टूल किट। तो आइए पहली किस्म से शुरू करते हैं। किताब में पहली किस्म है सर्वाइवर, यानी बच जाने वाला। अब बका तो खैर बुनियादी जिबलत है, इसमें ऐसी क्या खास बात है जो डायस बयान कर रहे हैं? देखें, डायस सर्वाइवर को सिर्फ एक जिबलत के तौर पर नहीं देखते, वो उसे एक मुकम्मल नफ्सियाती और आप कह लें जिस्मानी हालत के तौर पर बयान करते हैं। अच्छा, वो कैसे? वो बताते हैं कि जब इंसान किसी जानलेवा खतरे में होता है, जैसे जंग, कैद, कोई कुदरती आफत, तो उसका पूरा वजूद, उसका दिमाग, उसका जिस्म एक खास सर्वाइवल मोड में चला जाता है। किताब में ऐसी बहुत सी कहानियां हैं, मिसाल के तौर पर जंगी कैदियों की या कुदरती आफात से बचने वालों की, जो ये दिखाती हैं कि ये बका की हालत इंसान से क्या कुछ करवा सकती है। ये सिर्फ हिम्मत की बात नहीं, ये शदीद दबाव में हमारी नफ्सियात और हमारी बायोलॉजी का रद्द-ए-अमल है। और इसका कोई देर पा असर भी होता होगा? यकीनन, डाइस इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये तजर्बा, ये सर्वाइवल मोड, इंसान की शख्सियत पर, उसके दुनिया को देखने के अंदाज पर बहुत गहरे और देरपा नक़ूश छोड़ता है। ये सिर्फ जिंदा रह गए की कहानी नहीं होती, बल्कि ये कि कैसे जिंदा रहे और उसकी नफ्सियाती कीमत क्या थी। वाह, ये तो वाकई गहरी बात है। अच्छा, अब दूसरी किस्म की तरफ चलते हैं। ये शायद पहली के बिल्कुल उलट लगती है। नर्चरर, परवरिश करने वाला या हमदर्द। जी हाँ, और यही तज़ाद तो खूबसूरत है। एक तरफ बका की इंतहा, दूसरी तरफ कुर्बानी। और नर्चरर हमारी एम्पैथी, यानी दूसरों का दर्द महसूस करने की सलाहियत, कुर्बानी देने का जज्बा और दूसरों की देखभाल करने की गहरी सलाहियत की नुमाइंदगी करता है। तो ये सिर्फ एक अच्छा जज्बा है या इसकी भी कोई साइंसी बुनियाद है? डायस इसे महज एक अच्छा जज्बा नहीं समझते। वो बाकायदा असबी साइंस, न्यूरो साइंस का हवाला देते हैं। वो बताते हैं कि कैसे दूसरों का दर्द महसूस करना, जो मिरर न्यूरॉन्स का किरदार है, और फिर उनकी मदद करने की ख्वाहिश, ये हमारे दिमाग में, हमारी हयातियात में गंधा हुआ है। अच्छा।
یہ رجحان ہمیں صرف اپنے بارے میں سوچنے سے باہر نکالتا ہے، یہ ہمیں دوسروں کے لیے خطرہ مول لینے پر بھی اکسا سکتا ہے۔ جیسے ماں کی قربانی ایک مثال ہے۔ بالکل، وہ تو کلاسیکی مثال ہے، لیکن کتاب میں صرف ماں کی بات نہیں، انسانی حقوق کے کارکنوں کی، ڈاکٹروں کی یا بالکل عام لوگوں کی کہانیاں بھی ہیں جنہوں نے بعض اوقات اجنبیوں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ارتقائی طور پر بھی شاید ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک گروہ کا خیال رکھنا ہماری بقا کے لیے اہم رہا ہے۔ یہ صرف جذباتی نہیں، یہ بایولوجیکل بھی ہے۔ صحیح، تو یہ بھی ہماری ساخت کا حصہ ہے۔ تیسری قسم ہے فائٹر، لڑنے والا یا مزاحمت کرنے والا۔ یہ کس قسم کی لڑائی ہے؟ جسمانی؟ ضروری نہیں کہ جسمانی ہو، یہ جسمانی لڑائی سے زیادہ ایک اخلاقی اور اصولی جنگ ہے۔ فائٹر وہ رجحان ہے، وہ اندرونی طاقت ہے جو ہمیں ناانصافی، ظلم، جبر کے خلاف کھڑا ہونے پر مجبور کرتی ہے۔ اچھا، یہ وہ اندرونی آواز ہے جو کہتی ہے کہ نہیں، یہ غلط ہو رہا ہے اور مجھے اس کے خلاف کچھ کرنا چاہیے، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ادا کرنی پڑے۔ تو یہ صرف غصہ نہیں ہے؟ نہیں، یہ صرف غصہ نہیں ہے۔ ڈائس بتاتے ہیں کہ یہ اکثر گہری اخلاقی اقدار، انصاف کے تصور اور ضمیر کی آواز سے جڑا ہوتا ہے۔ کتاب میں مثالیں ہیں سیاسی قیدیوں کی، سماجی کارکنوں کی، انقلابیوں کی، جو بڑے بڑے طاقتور نظاموں سے ٹکرا گئے۔ اور یہ جذبہ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈائس کے مطابق یہ لڑنے کی صلاحیت اکثر یا تو ناانصافی کا ذاتی تجربہ کرنے سے پیدا ہوتی ہے یا پھر دوسروں کو اس کا شکار ہوتے ہوئے بہت قریب سے دیکھنے سے۔ یہ ایک طرح کا رد عمل بھی ہے اور ایک شعوری انتخاب بھی۔ یعنی ذاتی تجربے کا یا گواہی کا کردار بہت اہم ہے۔ ٹھیک۔ چوتھی قسم بلونگر، وابستگی تلاش کرنے والا۔ یہ تو بہت بنیادی انسانی ضرورت لگتی ہے نا، گروہ سے جڑنا۔ یہ بالکل بنیادی ہے۔ ڈائس بھی یہ مانتے ہیں کہ گروہ سے تعلق کی خواہش، اپنی شناخت کسی گروہ سے جوڑنے کی ضرورت، یہ ہماری نفسیات میں بہت گہرائی تک موجود ہے۔ یہ ہمیں تحفظ دیتی ہے، ایک معنی کا احساس دیتی ہے، سماجی تعاون ملتا ہے۔ تو پھر اس میں ڈائس نیا کیا بتا رہے ہیں؟ وہ اس کے تاریک پہلو پر خاص طور پر توجہ دلاتے ہیں۔ تاریک پہلو؟ جی، جب یہ بلونگر کا رجحان بہت شدت اختیار کر جاتا ہے تو یہ اپنے گروہ سے ایک غیر منطقی، غیر عقلی وفاداری پیدا کر سکتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دوسرے گروہوں کے خلاف تعصب، نفرت اور بدترین حالات میں تشدد۔ کتاب میں وہ نسل کشی، جینوسائیڈ یا گروہی فسادات کے واقعات کا تجزیہ کرتے ہوئے دکھاتے ہیں کہ کیسے تعلق کی یہ بنیادی معصوم سی ضرورت مسخ ہو کر، بگڑ کر خوفناک تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ یعنی ہم بمقابلہ وہ والی ذہنیت۔ بالکل، اور وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہم اپنی شناخت کن چیزوں سے جوڑتے ہیں؟ خاندان، قوم، مذہب، قبیلہ، اور اس شناخت کی حدود کیا ہونی چاہیے؟ کیا ہماری شناخت ہمیں دوسروں سے نفرت کرنا سکھاتی ہیں؟ یہ آج کی جو پولرائز دنیا ہے اس میں تو یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ یقیناً، تو تعلق کی ضرورت ایک دو دھاری تلوار ہے، جوڑتی بھی ہے، توڑتی بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ پانچویں قسم ہے ڈومیننٹ، غلبہ حاصل کرنے والا، حاکم، طاقت اور کنٹرول کی خواہش۔ یہ تو تاریخ میں ہر جگہ نظر آتی ہے۔ جی، اور ڈائس اسے صرف سیاسی یا سماجی طاقت تک محدود نہیں رکھتے، وہ اسے زیادہ وسیع ایک نفسیاتی سطح پر دیکھتے ہیں۔ یہ دوسروں پر اثر انداز ہونے، انہیں کنٹرول کرنے اور اپنی مرضی ان پر چلانے کا رجحان ہے۔ تو یہ ہمیشہ منفی ہوتا ہے؟ نہیں، ضروری نہیں، یہ مثبت بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ایک اچھا لیڈر ہوتا ہے جو ٹیم کو منظم کرتا ہے، انہیں ایک سمت دیتا ہے، وہ بھی ڈومیننٹ رجحان کا مثبت استعمال کر رہا ہے۔ صحیح۔ لیکن یہ بہت منفی بھی ہو سکتا ہے، جیسے گھریلو تشدد کرنے والا شخص، دفتر میں دھونس جمانے والا باس، یا پھر ایک ظالم آمر۔ یہ سب اسی ڈومیننٹ رجحان کے منفی مظاہر ہیں۔ تو ڈائس اس کی وجہ کیا بتاتے ہیں؟ یہ منفی کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ اس بات کی کھوج لگاتے ہیں کہ طاقت کا حصول اور اس کا استعمال یہ خود فرد کی نفسیات کو کیسے بدلتا ہے۔ کون سے حالات ہیں جن میں یہ ڈومیننٹ رجحان ظلم اور جبر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ وہ طاقت کے نشے، انٹاکسیکیشن آف پاور کی بات کرتے ہیں اور اس کی نیورولوجیکل بنیادوں پر بھی بات کرتے ہیں۔ یعنی یہ صرف برے لوگوں کی بات لئی؟ نہیں، یہ اس صلاحیت کی بات ہے جو شاید کم یا زیادہ ہم سب میں کہیں نہ کہیں موجود ہے۔
اور سوال یہ ہے کہ ہم اسے کیسے استعمال کرتے ہیں یا حالات ہمیں اسے کیسے استعمال کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ طاقت کے ساتھ ذمہ داری کتنی اہم ہے۔ اچھا، چھٹی قسم ہے تھنکر، سوچنے والا، مفکر۔ کیا یہ صرف ذہانت یا آئی کیو کی بات ہے؟ یہ ذہانت سے زیادہ ہے۔ یہ تجسس، کیوریوسٹی، تنقیدی سوچ، کریٹیکل تھنکنگ اور علم و معنی کی تلاش کا نام ہے۔ تھنکر وہ صلاحیت، وہ رجحان ہے جو ہمیں سوال پوچھنے پر اکساتا ہے، مشاہدہ کرنے، تجزیہ کرنے اور دنیا کو، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنے پر مائل کرتا ہے۔ تو یہ صرف سائنسدانوں یا فلسفیوں میں ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ان تک محدود نہیں۔ ہر وہ شخص جو چیزوں کی تہہ تک پہنچنا چاہتا ہے، جو سنی سنائی باتوں کو ویسے ہی قبول نہیں کر لیتا، جو مروجہ خیالات پر سوال اٹھاتا ہے، جو نئی معلومات حاصل کرنے یا مسائل کا کوئی نیا حل تلاش کرنے میں لطف محسوس کرتا ہے، وہ اس تھنکر رجحان کا اظہار کر رہا ہے۔ ڈرائس کے مطابق یہی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت انسانی ترقی، جدت طرازی، انوویشن اور پوری تہذیب کی بنیاد ہے۔ یہی ہمیں ماضی سے سیکھنے اور مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے کے قابل بناتی ہے۔ کتاب میں ایسی مثالیں ہیں کہ کیسے یہ سوچنے کی صلاحیت نے انسانوں کو انتہائی مشکل حالات میں بھی نئے راستے نکالنے میں مدد دی۔ گویا یہ سمجھنے کی صلاحیت ہی ہمیں آگے بڑھاتی ہے۔ صحیح۔ 7ویں قسم ہے ٹراماٹائزڈ، صدمہ اٹھانے والا۔ یہ تو ایک بہت حساس موضوع ہے۔ ڈرائز اسے کس طرح پیش کرتے ہیں؟ وہ اسے بہت ہی حساسیت اور گہرائی کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ صدمہ اٹھانے والا کوئی کمزور انسان ہے، بلکہ وہ بتاتے ہیں کہ شدید صدمہ، چاہے وہ جنگ ہو، تشدد ہو، کوئی حادثہ ہو یا بچپن کا کوئی برا تجربہ، یہ صرف ایک برا واقعہ نہیں ہوتا جو گزر گیا پھر اور دنیا کو دیکھنے کے اس کے انداز کو بنیادی طور پر بدل سکتا ہے۔ کتاب میں صدمے سے گزرنے والوں کی کہانیاں ہیں جو یہ دکھاتی ہیں کہ کیسے ماضی حال پر حاوی ہو سکتا ہے، کیسے انسان کا دوسروں پر، دنیا پر اعتماد ٹوٹ جاتا ہے اور کیسے دنیا ایک مستقل خطرناک جگہ محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ تو بہت مایوس کن تصویر ہے۔ ہاں، لیکن اور یہ بہت اہم ہے، ڈوسی صرف زخم نہیں دکھاتے، وہ انسانی لچک، ریزیلینس پر بھی اتنا ہی زور دیتے ہیں۔ اچھا، وہ بتاتے ہیں کہ صدمے سے گزرنے والے افراد میں اکثر غیر معمولی ہمت، گہری ہمدردی اور زندگی کی قدر کا ایک نیا احساس بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ ٹوٹ کر بھی جڑ سکتے ہیں۔ یہ قسم ہمیں سکھاتی ہے کہ زخموں کے نشان حکمت اور طاقت کا باعث بھی بن سکتے ہیں، یہ صرف کمزوری کی علامت نہیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، یہ امید بھی دلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، 8ویں قسم ہے سیکر، تلاش کرنے والا۔ اب یہ تھنکر سے کیسے مختلف ہے؟ وہ بھی تو تلاش ہی کر رہا تھا۔ تھنکر کی تلاش زیادہ تر منطق، تجزیے اور علم کی دنیا میں ہوتی ہے، حقائق کی تلاش۔ سیکر کا دائرہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ کیسے؟ سیکر محض بقا اور دنیاوی علم سے آگے بڑھتا ہے۔ وہ زندگی کے گہرے معنی، اس کے مقصد، روحانیت اور وجودی سچائی کی تلاش کرتا ہے۔ وہ یہ بڑے سوالات پوچھتا ہے، میں کون ہوں، یہاں کیوں ہوں، میرا مقصد کیا ہے، اس کائنات میں میرا مقام کیا ہے۔ اچھا، یعنی وجودی سوالات، ایگزسٹینشل کوسچنز۔ جی، ڈائس بتاتے ہیں کہ یہ تلاش مختلف شکلیں اختیار کر سکتی ہے۔ کچھ لوگ مذہب میں جواب ڈھونڈتے ہیں، کچھ روحانیت میں، کچھ فلسفے میں، کچھ آرٹ یا تخلیق میں، کچھ فطرت سے گہرے تعلق میں۔ یہ انسان کی وہ بنیادی خواہش ہے جو اسے مادیت سے ماورا، کسی اعلیٰ حقیقت، کسی گہرے معنی کو تلاش کرنے پر اکساتی ہے۔ تو اس کی مثالیں کیا ہو سکتی ہیں؟ صوفیہ، یوگی، فلسفی یا وہ عام لوگ بھی جو اپنی زندگی میں معنی کی تلاش میں کسی سفر پر نکلتے ہیں، وہ سب سیکر کی مثالیں ہیں۔ ڈائس کے لیے یہ تلاش انسانی تجربے کا ایک لازمی اور شاید ممتاز ترین حصہ ہے۔ یہ ہمیں محض جانور ہونے سے الگ کرتی ہے۔ یہ واقعی انسان کی اعلیٰ ترین جستجو کی عکاسی ہے۔ لیکن اب ہم 9ویں قسم پر آتے ہیں، جو شاید ان سب میں سب سے زیادہ پریشان کن ہے، ڈسٹرائر، تباہ کرنے والا۔ جی ہاں، اور ڈائس اس سے کتراتے نہیں ہیں۔ وہ انسانی فطرت کے اس تاریک ترین پہلو کا سامنا کرتے ہیں۔
ڈسٹرائر وہ صلاحیت ہے، وہ رجحان ہے جو ہمیں جان بوجھ کر نقصان پہنچانے، تشدد کرنے، ظلم ڈھانے اور تباہی پھیلانے پر مائل کرتا ہے۔ کیا یہ کسی ذہنی بیماری کا نتیجہ ہوتا ہے؟ ڈائس واضح کرتے ہیں کہ یہ ہمیشہ ذہنی بیماری یا کسی مجبوری کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ اکثر منفی جذبات سے جنم لیتا ہے، جیسے شدید نفرت، حسد، انتقام کا جذبہ، خوف یا پھر طاقت کی بے لگام ہوس۔ وہ اس بات کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں کہ کیسے عام نارمل لوگ بھی مخصوص حالات میں، خاص طور پر جب وہ کسی گروہ کا حصہ ہوں یا کسی خاص نظریے کے شدید زیر اثر ہوں، خوفناک قسم کے مظالم ڈھا سکتے ہیں۔ یعنی حالات کا بہت بڑا کردار ہے۔ بالکل۔ کتاب میں جنگی جرائم، نسل کشی، دہشت گردی کی بڑی مثالیں تو ہیں ہی، لیکن وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ رجحان روزمرہ زندگی میں پائے جانے والے ظلم، جیسے اسکول یا دفتر میں بدماشی یا دوسروں کو جان بوجھ کر ذلیل کرنے، تکلیف پہنچانے میں بھی نظر آتا ہے۔ اور سب سے چونکا دینے والی بات کیا ہے اس میں؟ سب سے چونکا دینے والا نقطہ میرے خیال میں یہ ہے کہ ڈائس کے مطابق ڈسٹرائر بننے کی صلاحیت بھی اتنی ہی انسانی ہے جتنی نرچرر یا تھنکر بننے کی۔ یہ ہم سب کے اندر ایک امکان کے طور پر موجود ہے۔ اسے سمجھنا، پہچاننا اور پھر اسے قابو میں رکھنا، یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑا اخلاقی چیلنج ہے۔ یہ واقعی ایک سنجیدہ اور پریشان کن حقیقت ہے۔ ایک ہی وجود میں اتنی متضاد صلاحیتیں۔ آپ نے کہا کہ کتاب میں 9 اقسام تو واضح ہیں، 10ویں قسم کا کیا معاملہ ہے؟ کیا وہ اتنی ہی واضح طور پر بیان کی گئی ہے؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ ڈائس 10ویں قسم کو اسی طرح واضح طور پر نام دے کر بیان نہیں کرتے جیسے انہوں نے پہلی 9 کو کیا ہے۔ مطلب کوئی ایک مخصوص باب یا عنوان نہیں ہے جس کا نام 10ویں قسم ہو۔ اچھا، تو پھر؟ لیکن وہ کتاب میں مختلف جگہوں پر کچھ اور کرداروں یا رجحانات کا ذکر کرتے ہیں جو شاید ان 9 اقسام کے دائرے میں پوری طرح سے نہیں سماتے ہیں۔ مثلاً وہ ہیلپر، مددگار کا ذکر کرتے ہیں جو شاید نرچرر سے تھوڑا مختلف ہو۔ ہیرو کا ذکر ہے جو شاید فائٹر اور نرچرر کا کوئی امتزاج ہو۔ پرپیٹریٹر، مجرم کا ذکر ہے جو ڈسٹرائر یا ڈومیننٹ کا منفی پہلو ہو سکتا ہے۔ ریسکیور کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو یہ ضمنی کردار ہیں۔ جی، یا آپ کہہ لیں کہ یہ زیادہ پیچیدہ یا ملے جلے کردار ہیں۔ تو شاید 10ویں قسم کوئی ایک متعین کردار نہیں، بلکہ ان ضمنی یا پیچیدہ کرداروں کا ایک طرح کا مجموعہ ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسانی رویے کی پیچیدگی شاید ان 9 بنیادی رجحانات سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسانی نفسیات کو مکمل طور پر خانوں میں بانٹنا ممکن ہی نہیں ہے۔ بالکل، یہ ایک نقشہ ہے، ایک فریم ورک ہے، لیکن حتمی یا مکمل تصویر شاید نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ نقشہ تو بہرحال بہت جامع اور فکر انگیز ہے۔ اب اگر ہم ذرا کتاب کے انداز تحریر اور اس کی مجموعی اہمیت پر بات کریں، آپ نے پہلے ذکر کیا کہ یہ کوئی خشک علمی کتاب نہیں ہے۔ اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ میرے خیال میں ڈائس کا لکھنے کا انداز ہے۔ وہ بنیادی طور پر ایک کہانی گو ہے، ایک ماسٹر سٹوری ٹیلر۔ اچھا۔ انہوں نے انتہائی مہارت سے گہری سائنسی تحقیق جیسے نیورو سائنس ہے، سماجی نفسیات ہے، ارتقائی حیاتیات، انسانی حقوق کے مطالعے، ان سب کو حقیقی انسانوں کی انتہائی طاقتور، دل دہلا دینے والی اور اکثر بہت متاثر کن کہانیوں کے ساتھ بنا ہے۔ تو کیا یہ کہانیاں صرف مثال کے طور پر ہے؟ نہیں، یہ صرف مثالیں نہیں ہیں، یہ کتاب کا دل ہے، اس کی روح ہے۔ یہ کہانیاں ان تجریدی تصورات کو، ان اقسام کو زندہ کر دیتی ہیں۔ کوئی مثال دیں گے ان کہانیوں کی؟ جی، جیسے میں نے پہلے اشارہ کیا، وہ افریقہ میں بچوں کے فوجیوں، چائلڈ سولجرز کے تجربات بیان کرتے ہیں۔ وہ بچے جو حالات کے جبر میں بیک وقت سروائیور بھی ہیں، ٹرامیٹائزڈ بھی، اور بعض اوقات ڈسٹرائر بننے پر بھی مجبور ہوتے ہیں۔ پھر وہ تیزاب حملوں سے بچ جانے والی خواتین کی کہانیاں سناتے ہیں جو شدید صدمے سے گزر کر سروائیور بنتی ہیں اور پھر انصاف کے لیے لڑنے والی فائٹر بھی بن جاتی ہیں۔ اچھا۔ وہ عدالتی کمروں کے ڈرامے بیان کرتے ہیں، جنگ زدہ علاقوں کی زندگیاں، پناہ گزین کیمپوں کے حالات۔ یہ کہانیاں
قاری کو صرف دماغی سطح پر نہیں بلکہ گہرے جذباتی سطح پر متاثر کرتی ہیں۔ یہ ان اقسام کو محض تھیوری نہیں رہنے دیتی، انہیں گوشت پوست کے سانس لیتے انسانوں کے تجربات سے جوڑ دیتی ہیں۔ یعنی تھیوری اور جذبات کا امتزاج۔ بالکل، اور میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کو دنیا بھر میں اتنی پذیرائی ملی ہے۔ اسے اس کی علمی گہرائی، اس کی سائنسی بنیاد، اس کی جذباتی طاقت اور زندگی بدل دینے والی بصیرت کے لیے بہت سراہا گیا ہے۔ کس قسم کی تعریف کی گئی ہے؟ کئی بڑے مفکرین اور ناقدین نے اسے ضروری مطالعہ قرار دیا ہے، ذہن کھولنے والی کتاب کہا ہے، انسانیت کے لیے ایک آئینہ کہا ہے۔ کچھ نے تو اس کا موازنہ یووال نوئے ہراری کی مشہور کتاب سیپینز سے یا اسٹیون پنکر کے کام سے کیا ہے۔ اچھا، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ ڈائس کا زور انفرادی انسانی تجربہ، خاص طور پر شدید حالات میں، اور اخلاقی جہت پر بہت زیادہ ہے۔ لیکن کیا اس پر کوئی تنقید بھی ہوئی ہے یا یہ سب کے لیے موضوع ہے؟ دیکھیں، یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ کتاب ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ کافی ضخیم کتاب ہے، تقریباً 850 صفحات ہیں۔ اوہ، یہ تو کافی زیادہ ہے۔ جی، دوسری بات، اس کا بیانیہ بھی بالکل سیدھا لکیری نہیں ہے۔ کہانیاں، سائنسی وضاحتیں، مصنف کے اپنے مشاہدات اور تجزیے، یہ سب آگے پیچھے آتے ہیں، ایک دوسرے میں گتھے ہوئے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کو یہ مشکل لگ سکتا ہے۔ بالکل، کچھ قارئین کو یہ انداز پیچیدہ لگ سکتا ہے، شاید تھوڑا بکھرا ہوا محسوس ہو، یا پھر جذباتی طور پر بہت بھاری، ایموشنلی ٹیکسنگ لگ سکتا ہے، کیونکہ کہانیاں واقعی شدید ہے۔ یہ کوئی ہلکی پھلکی ریڈنگ نہیں ہے جسے آپ آرام سے پڑھ لیں۔ یعنی یہ قاری سے محنت مانگتی ہے۔ جی، یہ قاری سے وقت مانگتی ہے، توجہ مانگتی ہے، اور غور و فکر کا تقاضا کرتی ہے۔ بعض اوقات سچائی، خاص طور پر انسانی فطرت کے تاریک پہلوؤں کی سچائی کا سامنا کرنا آسان نہیں ہوتا۔ تو پھر اس کی اصل اہمیت کیا ہے؟ اتنی محنت، اتنا وقت اور توجہ صرف کرنے کے بعد قاری کیا حاصل کرتا ہے؟ اس کتاب کا اصل کنٹریبیوشن کیا ہے؟ میرے خیال میں اس کی اصل اہمیت کم از کم 3 سطحوں پر ہے۔ جی، پہلی سطح تو یہ ہے کہ یہ انسانی رویے کی جو ناقابل یقین پیچیدگی ہے، اس کی جو کثیر جہتی نوعیت ہے، اسے سمجھنے کے لیے ایک نیا اور بہت طاقتور فریم ورک، ایک نیا زاویہ نگاہ فراہم کرتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ لوگوں کو سادہ لیبلز جیسے اچھا یا برا میں تقسیم نہ کریں۔ یعنی نوانسڈ انڈرسٹینڈنگ۔ بالکل۔ دوسری سطح یہ گہری خودشناسی یا سیلف ریفلیکشن کی دعوت دیتی ہے۔ یہ ہمیں اپنے اندر جھانکنے، اپنے اندر موجود ان مختلف رجحانات کو پہچاننے اور یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ ہم خود مختلف حالات میں کیسے رد عمل ظاہر کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں۔ اپنی ذات کو سمجھنا۔ جی، اور تیسری سطح جو شاید سب سے اہم ہے، یہ ہمدردی یا ایمپتھی اور اخلاقی ذمہ داری کے احساس کو فروغ دیتی ہے۔ وہ کیسے؟ جب ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم سب میں، ہر انسان میں اچھائی اور برائی، تخلیق اور تخریب، رحم دلی اور ظلم، دونوں کی زبردست صلاحیت موجود ہے، تو ہم شاید دوسروں کے ساتھ زیادہ سمجھداری، زیادہ رواداری اور زیادہ رحم دلی سے پیش آ سکیں۔ اچھا نکتہ ہے۔ یہ کتاب صرف یہ نہیں بتاتی کہ ہم کیا ہیں، یہ اس سے آگے بڑھ کر یہ سوال بھی اٹھاتی ہے کہ ہم کیا بننا چاہتے ہیں اور ہم کیا بن سکتے ہیں۔ یہ ہمارے انتخاب پر بھی زور دیتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ نفسیات، انسانی حقوق، سماجی علوم، اخلاقیات اور حتیٰ کہ ذاتی ترقی میں دلچسپی رکھنے والے ہر فرد کے لیے ایک چیلنج بھی ہے اور ایک تحفہ بھی۔ بہت خوب۔ تو اس ساری تفصیلی گفتگو کا اگر ہم نچوڑ نکالیں، خلاصہ کریں، چند جملوں میں بتانا ہو کہ ڈیکسٹر ڈائسس کی یہ کتاب ہمیں کیا سکھاتی ہے، تو کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں بنیادی پیغام یہ ہے کہ انسان ناقابل یقین حد تک پیچیدہ مخلوق ہے۔ ہم ایک ہی وقت میں کئی، بعض اوقات بالکل متضاد صلاحیتوں اور رجحانات کے مالک ہیں۔ جیسے وہ 10 اقسام جن کا ہم نے ذکر کیا۔ جی، سروائیور، نرچرر، فائٹر، بلونگر، ڈومیننٹ، تھنکر، ٹراماٹائزڈ، سیکر، ڈسٹرائر، یہ سب امکانیات، یہ سب پوٹینشل ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو پھر کیا چیز طے کرتی ہے کہ کون سا امکان حقیقت بنے گا؟ یہی تو اصل سوال ہے۔ ڈائس کہتے ہیں کہ اس کا انحصار بہت سی چیزوں پر ہے، ہمارے حالات، ہمارا ماحول، ہماری تربیت، ہماری اپنی شعوری کوششیں، اور سب سے بڑھ کر ہمارے اخلاقی انتخاب۔
ہم صرف اپنی جبلتوں یا حالات کے غلام نہیں ہیں، بلکہ ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار بھی ہیں۔ یعنی ہمارے پاس انتخاب کی گنجائش ہے؟ بالکل۔ یہ کتاب ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنی اور دوسروں کی انسانیت کو اس کی تمام روشنی اور تاریکی کے ساتھ قبول کریں۔ یہ سمجھنا کہ ایک شخص جو آج ہمیں نرچرر لگ رہا ہے، کل کسی شدید دباؤ میں سروائیور یا بدقسمتی سے ڈسٹرائر بھی بن سکتا ہے، یہ سمجھ ہمیں عجلت میں فیصلے کرنے سے، لیبل لگانے سے روکتی ہے۔ یہ زیادہ گہری سمجھ پیدا کرتی ہے۔ جی، یہ ہمیں زیادہ غور و فکر پر اکساتی ہے، اور اگر ہم اسے انفرادی سطح سے اٹھا کر بڑی پیمانے پر دیکھیں تو یہ کتاب معاشروں اور تہذیبوں کے عروج و زوال کو سمجھنے میں بھی مدد دے سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ یہ سوال اٹھا کر کہ ہم اجتماعی طور پر کیسے حالات پیدا کر رہے ہیں۔ کیا ہم ایسے معاشرے بنا رہے ہیں جو انسان کی بہترین صلاحیتوں، ہمدردی، سوچ بچار، انصاف پسندی کو ابھارتے ہیں، یا پھر ایسے حالات بنا رہے ہیں جو اس کی بدترین خصلتوں، نفرت، لالچ، تباہی کو ہوا دیتے ہیں؟ یہ واقعی ایک بنیادی اور بہت بڑا سوال ہے، اور اسی گہرے سوال کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہمارا معمول ہے، ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک نکتہ چھوڑ جاتے ہیں جو آج کی گفتگو اور اس مواد سے ہی نکلا ہے، تاکہ وہ اس پر خود بھی غور و فکر کر سکیں۔ سوال یہ ہے، یہ جاننے کے بعد کہ یہ 10 مختلف اقسام یا رجحانات، ہمدردی کی انتہا سے لے کر تباہی کی صلاحیت تک، یہ سب ہم سب کے اندر موجود ہیں، کیا ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ان محرکات، ان ٹریگرز، ان حالات کو زیادہ شعوری طور پر پہچان سکتے ہیں جو ہمارے اندر چھپی بہترین یا بدترین خصوصیات کو جگاتے ہیں؟ اور اگر ہم انہیں پہچان سکتے ہیں تو کیا ہم پھر ایسے انتخاب کر سکتے ہیں، ایسی کوشش کر سکتے ہیں جو ہماری بہتر ذات کو، ہماری اعلیٰ صلاحیتوں کو سامنے لائیں؟ مزید یہ کہ یہ علم کہ ہم سب میں نیکی اور بدی دونوں کی زبردست صلاحیت موجود ہے، یہ علم ہمیں عملی طور پر ایک زیادہ روادار، ایک زیادہ سمجھدار اور بالآخر ایک زیادہ ہمدرد اور منصفانہ معاشرہ بنانے میں کیسے مدد دے سکتا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔